पालूस रसूल का कुलसियों के नाम खत उसका चौथा बाब और उसकी दूसरी आयत से लेकर उसकी छठी आयत के आखिर तक खुदा के कलाम में से तलावत को सुनेंगे। पौलुस रसूल का कुलसियों के नाम खत उसका चौथा बाब और उसकी दूसरी आयत से लेकर उसकी छठी आयत यानी 6वीं आयत के आखिर तक हम खुदावंद के कलाम में से तलावत को सुनेंगे। पाक कलाम में लिखा है, दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो, और साथ साथ हमारे लिए भी दुआ किया करो कि खुदा हम पर कलाम का दरवाज़ा खोले, ताकि मैं मसीह के उस भेद को बयान कर सकूं जिसके सबब से कैद भी हूं, और उसे ऐसा जाहिर करूं जैसा मुझे करना लाजिम है। वक्त को गनीमत जानकर बाहर वालों के साथ होशियारी से बर्ताव करो। तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो, आमीन। गुज़श्ता इतवार इबादत में हमने खुदावंद के कलाम में से जिस बात को सीखा वो ये था कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारा ध्यान खुदावंद से हटाकर दूसरी तरफ ले जाती हैं, और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जब हम उनमें खो जाते हैं या गुम हो जाते हैं तो हमारा ध्यान खुद ब खुद खुदा से हट जाता है। मेरे अज़ीज़ों, हमने गुज़श्ता पैगाम में ये सीखा कि जो ज़मीन पर ख्वाहिशात हैं, हमारी जिस्मानी ख्वाहिशात जो हैं, वो हमारे ध्यान को खुदावंद से हटाती हैं। और उसके बाद हमने ये देखा कि जब हम ख़ानदानों में रहते हैं, अपने ख़ानदान में होते हैं, हमारे ख़ानदानी ताल्लुकात यानी एक शौहर का अपनी बीवी, बीवी का अपने शौहर, और इसके साथ साथ बच्चों का वालिदैन के साथ जो ताल्लुक़ है, जब वो ख़राब होता है तो फिर खुदा से हमारी तवज्जो हट जाती है। और हमने ये देखा कि मालिकों और नौकरों के लिए भी खुदा का कलाम ये बयान करता है कि उन्हें नौकरों को मालिकों की इस तरह वफादारी करनी है जिस तरह वो खुदावंद के वफादार हैं। और मालिकों से भी ये कहा गया है कि वो अपने नौकरों के साथ रहमदिली से पेश आएं। जब ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती हैं, जब इन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में ठीक रखते हैं तो हमारे काम भी ठीक होते हैं, हमारे ताल्लुकात भी, और हमारी तवज्जो भी खुदावंद की जानिब लगी रहती है। चौथे बाब के अंदर जब इसका आगाज़ होता है तो इसके आगाज़ में ही मालिकों को फिर नसीहत की गई है कि वो अपने नौकरों के साथ ये जानकर अदलो इंसाफ करें कि आसमान पर भी उनका एक मालिक है। क्या कहा गया है? वो कैसे अदलो इंसाफ करें कि आसमान पर क्या है? उनका एक मालिक है। और कलाम इसके बारे में बयान करता है कि हमें अपने ताल्लुकात को खुदावंद के साथ ठीक रखना है। आज जिस बात पर हम गौर करेंगे वो बात ये है कि किस तरह हम एक मौसर गवाह बन सकते हैं। किस तरह हम क्या बन सकते हैं? एक मौसर। और ये गवाह अदालत में पेश होने वाले गवाह नहीं है। ये गवाह वो हैं जो मसीह की गवाही देते हैं कि वो कैसे मसीह की गवाही को बेहतर तौर पर दे सकते हैं और कैसे उनकी ज़िंदगी से ये जाहिर हो सकता है कि वो वाकई खुदावंद के गवाह हैं। अदालतों में ऐसे बहुत से लोग गवाहियाँ देने वाले होते हैं कि वो पेशावर गवाह होते हैं। वो झूठी गवाहियाँ पैसे लेकर देते हैं। वो गवाह सच्चे गवाह नहीं। जज भी उनसे वाकिफ़ होता है, वकील भी वाकिफ़ होते हैं, अदालती अमला भी वाकिफ़ होता है कि ये शख्स एक पेशावर गवाह है। एक मसीही पेशावर गवाह नहीं है कि जो इबादत में जाए तो उसकी गवाही अच्छी है, अगर एक रोज़ उसने दुआ नहीं की तो उसकी गवाही ख़राब हो जाती है, या अगर वो कलाम को नहीं पढ़ सकता तो उसकी गवाही ख़राब हो जाती है। एक मसीही अच्छा गवाह है, मौसर गवाह है, और वो हमेशा होता है। और अगर नहीं होता, और अगर आज हम में से कोई नहीं है, तो आज हम ये सीखेंगे
کہ ہم کیسے مؤثر گواہ بن سکتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو۔ دعا کرنے میں مشغول یعنی دعا کرنے میں ہمیشہ ہم لگے رہیں۔ اور خداوند کے کلام میں خداوند کا بندہ پولس رسول ایک اور جگہ پر یہ بیان کرتا ہے، جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں تو خداوند کا بندہ تسالونیکیوں کی کلیسیا کو لکھے گئے خط میں اس کے پہلے خط اور اس کے 5ویں باب کے اندر اور اس کی 17ویں آیت میں یہ بیان کرتا ہے کہ بلا ناغا دعا کرو۔ کیسے دعا کرو؟ اور یہاں پر لکھا ہے جو آیات آج ہماری آیات ہیں اس میں خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ دعا کرنے میں مشغول رہو، اور ایک اور جگہ پر خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے کہ بلا ناغا دعا کرو۔ انگریزی میں بڑا خوبصورت اس کے لیے لفظ آیا ہے کہ بی کانسٹنٹ ان پریئر، یعنی بغیر رکے ہوئے دعا کرو۔ اور جب میرے عزیزو ہم ہمیشہ خدا سے بات کرتے رہتے ہیں، ہم دعا میں جھکے رہتے ہیں، وہ صبح ہو وہ شام ہو، ہم سفر میں ہوں، ہم اکیلے بیٹھے ہوں یا ہم اپنے گھر میں اپنے گھرانے میں موجود ہوں، ہم دعا کرتے ہوں، تو میرے عزیزو یاد رکھیں کہ جب ہم ایسے ایماندار ہوتے ہیں جو ہر وقت بغیر رکے ہوئے دعا کرتے رہتے ہیں، یعنی دعا کرنے میں مشغول رہتے ہیں اور ساتھ میں شکر گزاری بھی کرتے رہتے ہیں اور جاگتے رہتے ہیں، بیدار رہتے ہیں، تو ہم اچھے اور مؤثر گواہ بن سکتے ہیں۔ اور کب بن سکتے ہیں؟ جب ہماری دعائیہ زندگی اچھی ہو۔ آج بہت سے لوگ ہیں وہ غیر قوموں میں مسیح کا نام لینے سے گھبراتے ہیں۔ مسیح کی بات آئے، اس کی گواہی دینے کی بات آئے تو ہماری زبان چپ ہو جاتی ہے۔ ہمارا نام اگر اس نام کے اندر تاثر ہو کہ یہ مسیحی نام ہے تو ہم نام لیتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ کہ ہم اچھے گواہ نہیں ہوتے، اور اس کے پیچھے جو وجہ کلام میں کی گئی بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ ہم دعا کرنے میں مشغول نہیں ہوتے، دوسری بات یہ کہ ہم شکر گزار نہیں ہوتے، اور تیسری بات یہ کہ ہم جاگنے والے نہیں ہوتے۔ مسیح یسوع نے بھی جب وہ باغ گتسمنی میں دعا کر رہے تھے، ایک بار آئے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو جگایا، دوسری بار آ کر انہیں سوتے ہوئے پایا تو انہیں کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ کس میں نہ پڑو۔ ایک اچھا اور مؤثر گواہ آزمائش میں تب پڑتا ہے جب وہ جاگ نہیں رہا ہوتا، جب دنیا کی تعلیمات وہ اس کے پاس آتی ہیں، وہ دعا کرنے والا، وہ کلام کو پڑھنے والا نہیں ہوتا۔ ہر شخص جو اچھا لباس پہن کر آتا ہے وہ اسے خدا کا خادم معلوم ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اپنا مطالعہ نہیں، دعا جب وہ نہیں کرتا، اس کا خدا کے ساتھ رشتہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ اچھا اور مؤثر گواہ ٹھہر نہیں سکتا۔ یہ باب جو چوتھا باب ہے یہ 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلی جو آیات ہے، دوسری آیت سے چوتھی آیت، اس میں ہمیں دعا کی اہمیت اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اہمیت کیا ہے۔ جب ہم جاگ رہے ہوتے، جب ہم دعا کرنے میں مشغول ہوتے ہیں تو خداوند اپنے روح القدس کے وسیلہ سے ہم پر اپنے بڑے بڑے کاموں کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ ہمارا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اس میں مداخلت کرتا ہے اور وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ فیصلہ ہمارے لیے غلط ہے یا ہو سکتا ہے۔ کب؟ جب ہم دعا کرنے والے ہوتے ہیں، تب ہماری گواہی بھی مؤثر گواہی ثابت ہوتی ہے۔ ابتدائی کلیسیا، جب ہم اعمال کی کتاب میں ابتدائی کلیسیا کے کاموں پر غور کرتے ہیں تو جب وہ خدمت کے لیے لوگوں کو بھیجنے کے لیے اکٹھے ہوتے تو وہ ایسا نہیں کہ کسی کو کہتے کہ جاؤ خدمت کے لیے چلے جاؤ، جاؤ جا کر مسیح کی گواہی دو۔ خدمت کے لیے جب لوگوں کو ان کا چناؤ کیا جاتا تو وہ دعا اور روزہ کو اختیار کرتے تھے، اور ایسا کرنے سے خداوند خود اپنے روح القدس کے وسیلہ سے ان کی رہنمائی کرتا اور خداوند انہیں بتاتا کہ کس کو کس کام کے لیے مخصوص کرنا ضروری ہے۔ جب ہم مؤثر گواہ بننا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے ایک اچھی گواہی سامنے آئے تو میرے عزیزو ہمیں دعا کرنے میں مشغول، خداوند کے شکر گزار اور ہمیشہ جاگتے رہنا ہے۔ جاگتے رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سوئیں نہیں، جاگتے رہنے کا مطلب یہ کہ اپنے کانوں کو اور اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں، ایسے لوگوں سے خبردار رہیں جو اپنی چیزوں کے لیے
اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے آپ کو استعمال کرتے ہیں. ایسے لوگ جو بدعتی تعلیم دیتے ہیں، ہمیں ان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اور کب بچیں گے اور کب اچھے گواہ ہوں گے؟ جب ہماری گواہی اچھی ہوگی. اور دوسری بات جو تیسری آیت میں لکھی ہے کہ ہم کس طرح اچھے گواہ بن سکتے ہیں، دعا کی اہمیت جب ہماری زندگی میں ہوگی. آگے لکھا ہے، پالوس رسول خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے، ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی دعا کیا کرو کہ خدا ہم پر کلام کا دروازہ کھولے تاکہ میں مسیح کے اس بھید کو بیان کر سکوں جس کے سبب سے قید بھی ہوں. جب ہم اچھے گواہ ہوتے ہیں تو ہم دوسرے لوگوں کے لیے دعا کرنے والے ہوتے ہیں. اکثر ہماری دعائیں ان کے اندر ان کا جو کنٹینٹ ہے اور ان کے اندر جو فہرست ہے وہ ساری کی ساری ہماری اپنی چیزوں کے لیے ہوتی ہے. ہم اچھے گواہ تو ہوتے ہیں، اچھے خادم، ایک ایلڈر یا سنڈے اسکول ٹیچر یا اچھے ایماندار ہوتے ہیں، لیکن ساری چیزیں ہماری اپنے گرد گھوم رہی ہوتی ہیں. اے خداوند مجھے یہ چاہیے، اے خداوند مجھے یہ دے دے، اے خداوند مجھے سب کچھ جو چاہیے اے خداوند مجھے دے دے. لیکن اچھے گواہ ہوتے ہوئے ہماری زندگی میں ایک بات کی کمی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ ہم دوسرے لوگوں کے لیے جو ہمارے ہم ایمان ہے ہم ان کے لیے دعا نہیں کر رہے ہوتے. ہم نے پالوس رسول کی زندگی پر غور کیا کلسیوں کے خاتمے پیغامات کو سنتے ہوئے کہ پالوس رسول خود قید میں ہے، لیکن وہ قید کی حالت میں بھی دوسرے ایمانداروں کے لیے، وہ کلسے کے ایمانداروں کے لیے جن میں وہ بہت کم گیا اور اس نے خدمت کی، وہ ان کے لیے اس جگہ پر بھی دعا کر رہا ہے. ایک اچھا گواہ دوسرے لوگوں کے لیے جو خدمت کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کے لیے بھی دعا کرتا ہے. آج ہم بہت سی دعائیں کرتے ہیں اپنے خاندان میں، اجتماعی یا شخصی. شاید ہماری دعاؤں میں وہ خادم جو صحیح طور پر خدمت کا کام کر رہے ہیں ہم انہیں اپنی دعاؤں میں یاد نہیں رکھتے. یاد رکھیں کہ جب کوئی شخص خدمت کے لیے جاتا ہے سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ خداوند کی مرضی ہو کہ وہ خدمت کرے، اور دوسری بات یہ کہ اس کی اپنی مرضی بھی ہو کہ وہ خدا کی خدمت کرنا چاہتا ہے. ہاں اگر خداوند کی مرضی ہے وہ جائے گا، اور اس کی اپنی مرضی نہیں، جیسے یونا کے بارے میں ہم کلام میں دیکھتے ہیں کہ یونا خداوند کی مرضی تھی کہ وہ جائے اور یونا وہاں پر نہ گیا تو خداوند اس کو لے آیا. لیکن اگر آج ہماری کلیسیا میں ایسا کوئی خادم ہے، آج ہمارے گھر میں کوئی خدمت کرنے والا ایسا ہے جو خدمت تو کرنا چاہتا ہے لیکن پاؤں پیچھے کھینچتا ہے، تو ہم اس کے لیے دعا کریں. اور پالوس بھی یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کیا کرو تاکہ خدا ہم پر کلام کا دروازہ کھولے. وہ برکتوں کی بات نہیں کر رہا. آج پادری صاحب کے لیے یہ دعا نہ کریں کہ اے خداوند تو اپنے خادم کو ایک بڑی گاڑی دے دے، اے خداوند تو اپنے خادم کو ایک بہت بڑا گھر دے دے. خادم کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے وہ یہ کہ کلام کا دروازہ اس کے لیے کھلا رہے، اور خداوند اپنے خادم کے وسیلہ سے کلیسیا میں ہم کلام ہوتا رہے. پالوس کہتا ہے کہ کلام کے لیے خداوند ہم پر دروازہ کھولے تاکہ ہم مسیح کے، تاکہ وہ کہتا ہے میں مسیح کے اس بھید کو بیان کر سکوں جس کے سبب سے قید میں بھی ہوں. آج سچا کلام سنانے والے، انجیل سنانے والے، ان کی زندگی میں اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ کلام وہ سنانے والے بھی ہوتے ہیں لیکن اپنی زندگی کے کاموں میں، اپنی خواہشات کی تکمیل میں وہ اس قدر الجھ جاتے ہیں کہ کلام پیش نہیں کر پاتے. پالوس کہتا ہے کہ اچھے گواہ خود اپنے لیے بھی دعا کریں، شکر گزاری بھی کریں، اور بیدار رہتے ہوئے دوسرے ایمانداروں کے لیے بھی خداوند سے دعا کریں. چوتھی آیت میں لکھا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے لیے اس لیے دعا کرو کہ اسے ایسا ظاہر کروں جیسا مجھے کرنا لازم ہے. جب ہم خادمین کے لیے، خدا کے خادموں کے لیے دعا کریں گے تو وہ کلام جو خداوند نے ان کے منہ میں رکھا ہے وہ ویسا ہی سنائیں گے جیسے خدا کی مرضی ہے. آج جب دعا کی جاتی ہے میں یہاں پر یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم دعا کرتے ہیں خداوند آج تیرا خادم نہیں بلکہ کون بولے؟ تو بولے، تیرا روح بولے. تو جب خداوند کا روح اس خادم میں سے بولتا ہے یا خداوند اس کے وسیلہ سے ہم کلام ہوتا ہے تو پھر ہمیں وہ باتیں اکثر اوقات عجیب لگتی ہیں. ہمیں سن کر ان باتوں کو سن کر ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ یہ بڑی سخت باتیں ہیں، یہ بڑا سخت کلام ہے. پالوس کہتا ہے ایک اچھا گواہ اپنے لیے بھی دعا کرے، خادموں کے لیے بھی دعا کرے، اور خادموں کے لیے یہ دعا کرے کہ خدا کے کلام کو جیسے خدا کی مرضی ہے خدا کے خادم اس کلام کو ویسے ہی بیان کریں.
چوتھی آیت میں لکھا ہے، اور اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو خداوند کا بندہ گواہی دینے والوں کے لیے ہدایت فراہم کرتا ہے کہ اگر آپ اور میں گواہ ہیں تو ہماری گواہی کیسی ہونی چاہیے، ہدایات بھی خدا کے کلام میں لکھی ہے۔ اب جب کبھی خدا نہ کرے آپ کو عدالت میں کبھی گواہی دینے کا موقع ملے، تو جو وکیل ہوتے ہیں، جو آپ کی، اگر آپ کسی دوسری پارٹی کی طرف سے گواہی دے رہے ہیں تو وہ وکیل پہلے آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ چیزیں اس طرح بیان کرنی ہیں۔ اگر گواہی آپ ایسے دیں گے تو آپ کی گواہی مؤثر ہوگی، نہ دیں گے تو جو آپ کا، جن کے لیے آپ گواہی دے رہے ہیں ان کے لیے پریشانی بن سکتی ہے۔ پالوس ہدایت کرتا ہے کہ ایک گواہ جو مسیح کا گواہ ہے، کسی عدالت کا گواہ نہیں، کسی انسان کا گواہ نہیں، کسی خادم کا گواہ نہیں، پالوس نصیحت کرتا ہے کہ وہ کیسا گواہ ہو۔ پالوس رسول اس کے لیے ہدایات دیتا ہے۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ وقت کو غنیمت جان کر، وقت کو کیا جان کر؟ باہر والوں کے ساتھ ہوشیاری سے برتاؤ کرو۔ باہر والے یہ وہ ہیں جو بدعتی فرقے ہیں، جو غلط تعلیم دیتے ہیں، جو اپنے پیٹ کی خدمت کرتے ہیں۔ آج اچھے کلام سنانے والے بھی ہیں لیکن ان کی توجہ ساری کی ساری اپنے لیے ہے کہ کہاں سے چندہ آئے گا، کہاں سے ہدیہ آئے گا، کہاں سے مجھے زیادہ پیسے آ جائیں، میرے پاس ایک بڑی گاڑی ہو، میرا چرچ، میری چرچ کی بلڈنگ جو ہے بہت بڑی ہو جائے۔ پالوس کہتا ہے کہ ایسے لوگوں سے وقت کو غنیمت جان کر ہم نے ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا ہے، کیونکہ وہ کلام کا دروازہ کھلا ہوا نہیں دیکھتے۔ وہ خدا کے کلام کو جیسے بیان کرنا چاہیے وہ ویسے بیان نہیں کرتے۔ آج بہت سارے خادم آپ کو ایسے ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ اگر آپ مجھے چندہ دے دیں، آپ مجھے ہدیہ دے دیں، خداوند آپ کو برکت دے گا۔ پادریوں کو چندے یا ہدیہ دینے سے برکتیں نہیں ملتی، خداوند کو دینے سے ملتی ہیں۔ خداوند کے وہ بندے ہیں، خداوند ان کے لیے بھی انتظام کرتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ باہر والوں کے ساتھ ہوشیاری سے برتاؤ کرو۔ اگر آپ اچھے اور مؤثر گواہ ہیں، کلام کی سچائیاں آپ کے پاس ہیں، تو کسی کے ساتھ بحث میں نہ الجھیں، کیونکہ وہ شخص جو کلام سے واقف نہیں، جو روایتی پن کا شکار ہے، جس کی زندگی میں روایتیں پائی جاتی ہیں، جو کلام کو نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، وہ کبھی بھی آپ کی مؤثر گواہی کو نہیں مانے گا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ باہر والوں کے ساتھ ہوشیاری سے برتاؤ کرو۔ اگر وہ آپ کی بات مانتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو اس سے بات کرنا چھوڑ دے۔ آج یہ ایک عجیب مرض میں ایماندار مبتلا ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی بات سمجھانا نہیں چاہتے بلکہ منوانا چاہتے ہیں، غصہ کر کے، ایسے دلائل دے کر۔ ہم سمجھانا نہیں بلکہ منوانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کلام کو سچائی کے ساتھ دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، کہ اچھا گواہ ہوتے ہوئے وہ غیر مسیحی ہیں یا مسیحیت میں رہتے ہوئے کوئی ایسے لوگ ہیں جو غلط تعلیمات کا شکار ہیں، اپنے دلائل کلام کے مطابق ان تک پہنچائیں، لیکن ہوشیاری کے ساتھ کہ وہ آپ کو کسی ایسے مسئلے میں پھنسا نہ دیں۔ ایسا کرنے سے ایک اچھا اور مؤثر گواہ جو ہے وہ کلیسیا میں سے ختم ہو جائے گا۔ کیسے مؤثر گواہی دینی ہے؟ 6 آیت میں لکھا ہے تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پرفضل اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر شخص کو کیا دینا آ جائے، مناسب جواب دینا آ جائے۔ نمک کی مثال دی گئی ہے کہ اپنی گفتگو میں ہم نے نمک جو ہے اس کو یاد رکھنا ہے، میٹھی میٹھی باتیں نہ کریں لوگوں کے ساتھ۔ آج سب سے زیادہ مسیحیت کو جس چیز نے نقصان پہنچایا وہ میٹھی باتیں ہیں، کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کو یہ مل جائے گا، آپ بپتسمہ لے لیں آپ کو خداوند شفا دے دے گا۔ یہ میٹھی باتیں ہیں۔ نمکین بات یہ کہ یسوع پر ایمان لا تو نجات پائے گا۔ بپتسمہ نجات کو حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں، یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہم نجات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ان میٹھی باتوں نے، شاید انہوں نے اپنی تصاویر بنانے کے لیے، شاید انہوں نے لوگ دکھانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں، انہوں نے میٹھی باتیں کرنا شروع کر دی۔ کلام میں لکھا ہے کہ ایک اچھا گواہ جو ہے اس کی گفتگو اور اس کا کلام ہمیشہ پرفضل، یعنی فضل کی باتوں سے بھرا ہونا چاہیے۔ اور فضل کی باتیں کسی انسان کی باتیں نہیں ہو سکتی، فضل کی باتیں صرف کلام میں موجود ہیں، اور فضل یسوع مسیح کے وسیلہ سے خداوند نے ہم پر کیا۔ ہماری باتیں پرفضل تب ہوں گی جب ہماری گفتگو میں خداوند یسوع مسیح شامل ہوگا۔ اور یہ نہیں لکھا کہ ان سے میٹھی میٹھی باتیں کرو، لکھا ہے کہ تمہارا کلام ایسا پرفضل اور کیا ہو، نمکین ہو۔ سب بولیں کیا ہو؟ نمک جو ہے کلام میں اس کے لیے لکھا ہے متی کی انجیل میں کہ اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر اس کا حال ایک ہی ہے کہ اسے باہر
پھینک دیا جائے اور وہ آدمیوں کے پاؤں کے نیچے. اگر ہم اپنی گفتگو میں نمکین پن نہیں رکھیں گے، یعنی وہ باتیں جو چبھنے والی باتیں وہ نہیں بتائیں گے، تو یاد رکھیں کہ پھر ہم اچھے گواہ نہیں ہیں. آج اچھی اچھی باتیں بتائی جاتی ہے، پراسپیرٹی گاسپل، خوشحالی کی انجیل، خداوند کے گھر میں آئیں، خداوند آپ کو برکت دے گا. ایسے بہت سے پریچر ہمیں ملتے ہیں. اگر آپ گناہ میں بھی ہیں، چرچ میں ہدیہ دے دیں، خداوند آپ کو بڑی برکت دے گا. کلام میں لکھا ہے کہ شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار کیا کرے، اپنے خیالوں کو ترک کرے اور وہ خداوند کے پاس آئے. یہ میٹھی بات نہیں بلکہ نمکین بات ہے، کیونکہ آج ہر کوئی برکت تو لینا چاہتا ہے لیکن اپنی زندگی کو بدلنا نہیں چاہتا. آج وہ میٹھی باتیں سننا چاہتا ہے لیکن تھوڑی سی سخت بات ہو جائے ہم خدا کے خادم سے ناراض ہو جاتے ہیں. کتنی سخت تعلیم دینا شروع کر دی پادری صاحب نے. اچھا اور مؤثر گواہ وہ ہے جس کا کلام پرفضل اور نمکین ہو، ہر ایک کو اچھا جواب دینے والا ہو. وہ شخص ایک مؤثر گواہ بن سکتا ہے. اور ہم نے یہ سیکھا کہ مؤثر گواہی کے لیے ضروری ہے کہ ہم دعا کریں. کیا کریں؟ جب کوئی غیر قوم کا شخص ہم سے کچھ سوال کرتا ہے نا، تو پھر ہماری فون کالز پادری صاحبان کو شروع ہو جاتی ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں یہ جو روزے جو ہیں یہ شروع ہوئے، تو میں بڑا اس بات کے لیے، ہر سال ہی ایسا ہوتا ہے، لیکن ہم خدمت خادموں سے، پادری صاحبان سے یہ بات کر رہا تھا کہ ان ایام میں لوگوں کو بڑے سوال یاد آتے ہیں. معذرت کے ساتھ اگر کسی نے سوال کیا اور میں نے اس کو جواب دیا، میں ایک جنرلی بات کر رہا ہوں. بھائی صاحب روزہ کتنے بجے رکھنا ہے، کتنے بجے کھولنا ہے؟ اچھا اس کے علاوہ بھی روزے رکھتے ہیں. گوشت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، جی گوشت کھا سکتے ہیں؟ وہ جی ہمیں کسی نے کہا تھا جی کرسچن توے دی پکی روٹی. سانو اتنے سال ہو گئے، سانو آج تک اس گل کا جواب نہیں. ہر سال وہی ہمارے سوال ہیں، جواب ہی نہیں ہمیں آیا. وجہ کیا ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ تعلق نہیں. اگر تعلق ہوتا تو آج ہمیں پادری صاحبان سے پوچھنا نہ پڑتا. میں جواب دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہوں، لیکن چونکہ ہمارا خدا کے ساتھ تعلق نہیں، ہم دعا نہیں کرتے، ہم بیدار نہیں رہتے کہ روزے شروع ہونے والے ہیں یا ایسا مہینہ آنے والا ہے تو ہم پہلے ہی پوچھنا شروع کر دیں. ایک دو دن گزر جائیں تو پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ جی فلاں بندے نے یہ سوال کیا تھا. میرے عزیزو، اچھا گواہ دعا کرنے میں مشغول رہتا ہے، اور کلام میں اس کے لیے ہدایت بھی دی گئی ہے کہ اسے کتنا کو جواب دینا ہے. پھر ہی ہم اچھے اور مؤثر گواہ بن سکیں گے. پالوس رسول کلسے کے ایمانداروں کو لکھتے ہوئے وہ اپنے ہم خدمتوں کا تعارف کرواتا ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ ایک اچھے گواہ ہیں. اور وہ اپنے اس ہم خدمت بھائی کا جس کا ذکر 7ویں آیت میں ہے، وہ اس کا ذکر کرتا ہے. اس کے بعد اونیسمس کا، اور اس کے بعد وہ آگے برنباس کا رشتہ دار مرکز جو ہے وہ اس کا ذکر کرتا ہے. یوستس کا ذکر وہ کرتا ہے. اور اسی طرح بہت سی ہم خدمت ان زندگیوں کا ذکر خداوند کا بندہ کرتا ہے جن کا ذکر ہمیں تقریباً 15ویں آیت تک ملتا ہے. پالوس رسول ان کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ اگر ہم ان کی باتوں پر غور کریں، 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ دیانتدار خادم کی بات کرتا ہے کہ وہ آ کر میرا سارا حال تمہیں بتا دے گا. یعنی پالوس کن وجہ سے، کن وجوہات کی بنا پر قید میں ہے. پالوس کہتا ہے کہ وہ ایک اچھا اور دیانتدار گواہ ہے جو میری باتیں اور کلام کی باتیں. اور اس شخص کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے قید میں سے خط لے کر کلسے کے لوگوں تک پہنچایا. خط چونکہ کلسوں کے ایمانداروں کے لیے لکھا گیا تھا، کلسیوں کے ایمانداروں کے لیے، تو ایک اچھا اور مؤثر گواہ ہوتے یہ قید میں سے خط لے کر ان لوگوں تک پہنچا. اور خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ خط تمہیں ملے گا تو اس کے ملنے سے تمہیں تسلی ملے گی. وہ اونیسمس کی بات کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ دیانتدار اور پیارا بھائی اور تم میں سے ہے، یہ تمہیں یہاں کی سب باتیں بتائے گا. اچھا گواہ ایسا ہی کرتا ہے. آج جب ہم چرچ میں بیٹھے ہیں، میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں آج یہاں پر کہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو چرچ سے گھر جا کر اپنے گھر والوں کو کلام جو سنا ہوتا ہے وہ سناتے ہیں، بہت کم ہوں گے، یہ نہیں کہ نہیں. اور وجہ کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے کہ کلام سن لیا، اس کو فیڈ کر لیا، اس کو آگے دینا، آگے پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں. اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو ہم مسیح کے سچے گواہ نہیں ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دعا نہیں کرتے، ہم کلام کو سنتے تو ہیں. یہاں پر بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے یا ہیں جو کلام دیکھ مجھے رہے لیکن ان کے خیال اور ان کی سوچیں کسی اور طرف ہیں، اور اس لیے وہ اچھے طور پر گواہی نہیں دے پاتے. اور خداوند کے کلام میں خداوند کا بندہ جب اپنے ہم خدمتوں کا تعارف کرواتا ہے تو وہ ان کی تعریف کرتا ہے. اور آج میرے عزیز بہن بھائیوں، خداوند ہمارا خدا مجھ سے بھی واقف ہے
وہ آپ سے بھی واقف ہے کہ جو کچھ ہم سنتے ہیں ہم اسے اپنے پاس کتنا کو رکھتے ہیں اور دوسروں تک کتنا کو پہنچاتے ہیں۔ اچھا گواہ وہ ہے جو اچھی چیزوں کی خوشخبری دوسروں تک پہنچاتا ہے، اور کلام میں لکھا ہے رومی کے خط میں کہ مبارک ہے وہ قدم، خوبصورت ہے وہ قدم جو اچھی چیزوں کی خوشخبری دیتے ہیں۔ جو کیا کرتے ہیں؟ اچھی چیزوں کی خوشخبری آگے پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب تک وہ خبر ہم تک نہیں پہنچی ہمیں پتہ نہیں، ہماری ذمہ داری نہیں، لیکن جیسے ہی وہ خبر یا وہ کلام ہم تک پہنچا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کلام کو اور اس خوشخبری کو اچھے گواہ ہوتے ہوئے، اچھے بتانے والے ہوتے ہوئے آگے بتا دیں۔ ابھی گزشتہ دنوں میں ایک گھر میں موجود تھا تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اچھی چیز کبھی بھی آگے نہیں پہنچتی، بری بات جو ہے وہ اس کے پر ہوتے ہیں وہ خود ہی اڑ کر پہنچ جاتی ہے۔ اچھی چیز کیوں نہیں پہنچتی یا کلام کی بات کریں کیوں نہیں پہنچتی؟ کیونکہ اس کے اوپر ہمیں توجہ کرنی پڑتی ہے۔ آج خدا نہ خواستہ ہماری گلی محلے میں یا کلیسیا میں کوئی بری بات ہو جائے تو وہ جلدی سے پہنچ جائے گی، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ابلیس اپنے لوگوں کو، اپنے فرشتوں کو اس کام کے لیے تیار کرتا ہے، وہ جلدی سے اس بات کو پہنچاتا ہے تاکہ خداوند کے نام پر ٹھیس لگے۔ پالوس اپنے ہم خدمتوں کا تعارف کرواتے ہوئے ان کی تعریف کرتا ہے کہ وہ خدا کے کلام کو تم تک پہنچاتے ہیں، وہ خادمین کا جو کلسے کے اندر خدمت کا کام سر انجام دے رہے ہیں وہ ان کی تعریف کرتا ہے۔ اور کلسیوں کے خط میں وہ اس کے دوسرے باب میں اور اس کی 6 اور 7ویں آیت میں کہتا ہے پس جس طرح تم نے مسیح یسوع کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو۔ اسی طرح کیا کرو؟ اس میں جیسے نیا نیا جوش ہمیں آتا ہے کلام کو پڑھنے کا، بپتسمہ جب لیتے ہیں پاک شراکت لینی ہوتی ہے، بڑا ہمیں شوق ہوتا ہے کلام کو پڑھنا ہے، روحانی جوش جو ہمارے اندر موجود ہوتا ہے۔ پالوس کہتا ہے کہ جس طرح تم نے مسیح یسوع کو خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو، اور لکھا ہے اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ، اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو، تب ہم اچھے گواہ بنیں گے، تب ہمارے وسیلہ سے خدا کا کلام ہمارے گھر تک بھی پہنچے گا۔ گھر کے اندر اگر کلام پہنچانا ہے تو ہم نے کوئی پیغام تو نہیں دینا، یہی بتانا کہ آج پادری صاحب نے پیغام میں یہ بتایا، آج یہ باتیں ہم نے کلام میں سے سیکھی۔ اگر ہم مسیح کے اچھے گواہ ہوں گے تو یاد رکھیں اچھے گواہوں کے لیے خداوند کے کلام میں ان کے لیے خداوند نے اجر بھی رکھا ہے۔ مسیح یسوع نے جب وہ آسمان پر صعود فرما رہے تھے، آسمان پر جا رہے تھے، تو مسیح یسوع نے کہا کہ جاؤ ساری خلقت کے سامنے جا کر میرے نام کی گواہی دو، جاؤ اور انہیں بتاؤ، اور بتانا کیا ہے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ یہ سب کچھ تو آج لوگوں کو پتہ چل چکا ہے، ہمارے خاندان میں ایمانداروں کو پتہ ہے، لیکن وہ سب کچھ جو انہیں جاننا چاہیے تھا اور وہ سننے کے لیے خدا کے گھر میں نہیں آئے، ہم اچھے گواہ ہوتے ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ پالوس رسول 7ویں آیت سے 15ویں آیت کلسیوں کو لکھے گئے خط اور اس کے 4تھے باب میں اچھے گواہوں کی تعریف کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر ایک خادم ہوتے ہوئے میں سچائی کے ساتھ جیسے خدا کی مرضی ہے ویسے کہ ویسے خدا کے کلام کو پہنچاتا ہوں تو خداوند اس وسیلہ سے مجھے برکت دے گا، آپ کو بھی برکت دے گا۔ لیکن اگر میں نے کلام کو تو سنایا لیکن کسی مشن کی تعلیم دی، میں نے اچھی باتیں جو مجھے اچھی لگتی وہ تو میں سنا دیتا ہوں، لیکن جو میرے کردار میں چیزیں موجود نہیں میں ان کو بتاتا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اچھا گواہ نہیں ہوں۔ اور اچھا گواہ وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنے مالک کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے۔ خداوند کے کلام میں کلسیوں کا خط اس کا 4تھا باب 16ویں آیت سے 18ویں آیت میں خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے جب یہ خط تمہیں پڑھ لیا جائے تو ایسا کرنا کہ لودیکیا کی کلیسیا میں بھی پڑھا جائے، اور اس خط کو جو لودیکیا سے آئے تم بھی پڑھنا، اور ارخپس سے کہنا جو خدمت خداوند میں تیرے سپرد ہوئی اسے ہوشیاری کے ساتھ انجام دے۔ پالوس یہ نصیحت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب یہ باتیں تم سن لو، آخری الفاظ ہیں اس کے اس کلیسیا کے لیے کہ جب یہ باتیں جو تمہیں بتائی گئی ہیں، تمہیں سنائی گئی ہیں، تم سن لو، تو اس خط کو دوسری کلیسیا میں، لودیکیا کی کلیسیا میں بھیج دینا۔ آج کلام محدود نہیں،
اور اگر ہم خدا کے کلام کو محدود کرنا چاہتے ہیں تو ہم کر نہیں سکتے۔ آج ٹی وی کے وسیلہ سے، آج انٹرنیٹ کے وسیلہ سے، ریڈیو کے وسیلہ سے، مختلف ذرائع اور وسائل کے وسیلہ سے خدا کا کلام ہم تک پہنچ رہا ہے، اور اس لیے پہنچ رہا ہے تاکہ ہم اچھے اور سچے گواہ، خداوند کے گواہ ٹھہر سکیں۔ اگر ہم اس کلام کو لپیٹ کر ان باتوں کو اکٹھا کر کے اپنے ذہن میں رکھ لیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کو محدود کر رہے ہیں۔ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ جاؤ ساری دنیا میں جا کر انجیل کی کیا کرو۔ تو یہ ذمہ صرف پادری سبان کا نہیں ہے، یہ ذمہ ہر ایک ایماندار کا ہے کہ وہ اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے انجیل کی منادی، جو کچھ اس نے سنا، جو کچھ اس کے پاس ہے، وہ دوسرے لوگوں تک پہنچائے تاکہ وہ بھی مسیح پر ایمان لائیں۔ پالوس نے کہا کہ یہ خط صرف تم میں نہ رہے، یہ ایمان کی باتیں تم تک محدود نہ رہیں، بلکہ لودیکیا کی کلیسیا میں بھی جا کر یہ خط پڑھا جائے، اور جو خط ان کو دیا گیا وہ تمہارے پاس آئے۔ اس طرح خدا کا کلام مختلف گواہوں کے وسیلہ سے دنیا میں جائے گا، اور کلام میں لکھا ہے کہ جب تک دنیا میں کلام، پوری دنیا میں کلام نہیں پہنچے گا، مسیح کا آنا نہیں ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یسوع جلد آئے، ہم گیتوں میں بھی گاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اے یسوع جلد آ، بادلوں پہ یسوع جلد آ رہا ہے، لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری ایک موثر گواہ ہوتے جس نے لگائی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں، وہ مسیحی ہیں، وہ غیر مسیحی ہیں، وہ لوگ جو چرچ میں نہیں آتے، ہم ان تک خدا کا کلام پہنچائیں، انجیل کی منادی کریں، اور وہ باتیں جو ہم نے سنی ہیں اس کو آگے پہنچائیں۔ اور وہ خادم کی تعریف کرتا اور وہ کہتا ہے کہ جو خدمت خداوند میں تیرے سپرد ہوئی اسے ہوشیاری کے ساتھ انجام دے۔ یعنی وہ جو اس کلیسیا میں گواہ ہے، وہ موثر گواہ جو اس کلیسیا میں ہے، وہ ہوشیاری کے ساتھ خدا کی خدمت کرے، کیونکہ ایسے جھوٹے گواہ بھی ہیں جو جھوٹی باتیں کر کے، جو چکنی چپڑی باتیں کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں اور ان کی گواہی کو بھی خراب کرتے ہیں۔ آج میرے عزیزو، ہمیں ایسے لوگوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ چوتھا باب ایک موثر گواہی کے لیے ایمانداروں کو نصیحت کرتا ہے کہ کس طرح وہ ایک موثر گواہ ٹھہر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کلام کو پیش کریں، آپ بھی چرچ میں دعا کر سکیں، تو یہ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کو چرچ میں کہا جائے اور آپ کھڑے ہو کر دعا کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ موثر گواہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کی روحانی زندگی میں یہ ورزش شامل ہونی چاہیے کہ ہر روز آپ دعا کریں۔ آپ شکر گزار اگر دیکھتے ہیں زندگیوں کو کہ وہ خداوند کے شکر گزار ہیں، تو آپ بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خداوند کی شکر گزاری کرنا شروع کریں، اور اپنی آنکھوں کو اور اپنے کانوں کو کھلا رکھیں تاکہ وہ لوگ جو آپ کے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آ رہے ہیں لیکن پھاڑنے والے، باطن میں پھاڑنے والے بھیڑی ہیں، اور جو آپ کی گواہی کو بھی خراب کر رہے ہیں، آپ ایسے لوگوں سے محفوظ رہیں۔ ایک ہی نصیحت پالوس کرتا اور یہ کہتا ہے کہ دعا کرنے میں مشغول، شکر گزاری کے ساتھ اس میں کیا رہو، بیدار رہو۔ ایسا کرنے سے ہم ایک اچھے اور موثر گواہ ٹھہر سکیں گے۔ اچھا اور موثر گواہ خداوند سے دعا میں مدد مانگتا رہتا ہے۔ خداوند اس کے وسیلہ سے خوشخبری کا، انجیل کا، کلام کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ اور یاد رکھے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب لوگ مشرق سے مغرب کو دوڑیں گے لیکن کلام نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بائبل مقدس جو ساری وہ ختم ہو جائیں گی، جو ہمارے پاس پرنٹڈ شکل میں ہے۔ بائبل مقدس ہوگی، اس کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جائے گی۔ روح القدس جو کلیسیا کے لیے، ایمانداروں کے لیے مددگار کے طور پر دیا گیا ہے، جو آج اس کلام کی تشریح کرنے کے لیے روح القدس جو ہمیں عقل اور سمجھ بخشتا ہے، جب وہ اٹھا لیا جائے گا تو لوگوں کے پاس بائبل تو ہوگی، وہ کہیں گے کچھ سنانے والا ہو، کوئی سمجھانے والا ہو، لیکن کوئی سمجھانے والا نہیں ہوگا۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب اچھے اور موثر گواہ اٹھا لیے جائیں گے۔ آج اگر آپ کلام کو سن رہے ہیں اور آپ کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آپ کلام کے متعلق جانتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ان باتوں کو ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے وسیلہ سے زندگیاں خداوند کے پاس آئیں، ہمارے وسیلہ سے اچھے اور موثر گواہ تیار ہو سکیں، اور خداوند کی کلیسیا، اس کے خون خریدے لوگ جو ہیں، ان میں اضافہ ہو سکے۔ آج میری یہ دعا ہے کہ خداوند اس کلام کی وسیلہ سے ہمیں برکت دے، اور جب ہم نے کلسیوں کے خاتمے سے گزشتہ کئی
مہینوں میں اس پیغامات کے سلسلہ کو جاری کیا. خداوند ان تمام پیغامات کو ہمارے لیے بابرکت بنائے اور ہم اسی طرح خداوند میں بڑھتے رہیں. خداوند ہم سبوں کو برکت بخشے. آمین. خداوند آپ کو برکت دے.